अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा नेमतें की हैं। इतने ज़्यादा एहसानात हैं अल्लाह ताला के कि हम उनको शुमार नहीं कर सकते। अगर दुनिया के सारे दरख्त कलमे बन जाएं और सारे समंदर स्याही के अंदर तब्दील हो जाएं, अल्लाह ताला के कलिमात को लिखना शुरू करें, कलमे घिस जाएंगी, स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कलिमात हरगिज़ मुकम्मल नहीं होंगे। कुरान मजीद ने इंसानों के ऊपर की जाने वाली नेमतों के हवाले से फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह के एहसानात को शुमार करना चाहो तो उनको गिन नहीं सकते। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान अल्लाह तबारक व तआला ने ये किया कि हमें इंसान बनाया और आला मखलूक़ात में हमें शुमार किया, लेकिन इंसानों के अंदर भी हमें ईमान वाला बनाया, हमें मोमिन बनाया। ये बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन इससे भी बड़ा एहसान जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ईमान वालों को जतलाया है, उनको याद करवाया है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान वालों के लिए हादी और रहबर और रहनुमा बनाया। ये सबसे आला और सबसे बड़ा इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने करार दिया। सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा यूँ किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के ऊपर एहसान किया है कि जब उनके अंदर उन्हीं की जानों में से एक नबी जो है वो मबूस कर दिया, जो अल्लाह की आयात उनको पढ़कर सुनाता है, उनके नफ्सों का तज़किया करता है, किताब व हिकमत की तालीम देता है उन्हें, अगरचे वो उस नबी के आने से पहले खुली गुमराही के अंदर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत एहसान अज़ीम है ईमान वालों के लिए कि उनके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने गुमराहियों से निकाल कर हदायत के ऊपर लगाया ईमान वालों को। और जो लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते गए वो कामयाब होते गए, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत के अंदर रहे वो नाकाम हुए। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद इस बात के ऊपर रोशनी यूँ डाली है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, रसूल यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात, कि अल्लाह ताला ने रसूल भेजा है जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की वाज़ेह आयात पढ़ता है, लियुख़रिजल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, ताकि वो नबी ईमान वालों को और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। सूरत तलाक़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का ये फ़रमान है कि उस नबी का मकसद क्या है, उस पैगंबर का मकसद क्या है, उसको क्यों मबूस किया गया है, ताकि वो लोगों को गुमराही से निकाल कर हदायत की तरफ ले आए। क्योंकि उस नबी के आने से पहले ये लोग खुली गुमराही के अंदर थे। सूरत आल इमरान के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मुकाम पर इसको यूँ बयान किया है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम
اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تمہارے اوپر نعمت کی ہے اس کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر جو نعمت کی ہے اس کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر بھائی چارہ قائم کیا اور اس کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، الفت ڈالی تمہارے دلوں میں، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اللہ کی نعمت کی وجہ سے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے، تمہاری دشمنیاں جو کئی اشروں سے چل رہی تھیں وہ ختم ہو گئیں اور تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جان قربان کرنے والے بن گئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کی وجہ سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات کے اندر تشریف لائے وہ حالات بڑے عجیب حالات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ان کے نظریات غلط تھے، اخلاقیات کے حوالے سے وہ پستی کے اندر گرے ہوئے تھے، ظلم اور زیادتی کرنا وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی اصلاح ہوئی۔ ان کے عقائد کے اندر خرابی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذو و جزا تسلیم کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ ذو و جزا ہے، اللہ تعالیٰ کے مختلف جز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کی اصلاح کی اور ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھا۔ ان کے اہل علم لوگوں کو غلط مسئلے بتا کر اپنی جیبیں گرم کیا کرتے تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ جو وہ لکھتے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تاکہ وہ مال و دولت کمائیں اس کے ذریعے۔ تو وہ اپنی جیبیں گرم کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کی اصلاح کی کہ حق یہ ہے اور جو تم حرکت کر رہے ہو یہ باطل ہے۔ نجات کا ذریعہ نسب اور خاندان کو سمجھا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اصلاح کی کہ کسی کا خاندان یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ نیکی، تقوی، للہیت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیٹیوں کو ان کا حق دلایا۔ عورتوں کے اوپر ظلم کرنا وہ بالکل روا سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اصلاح کی اور عورتوں کے حوالے سے صحیح نظریہ ان کو دیا۔ عورت کو ماں ہونے کی حیثیت سے بھی حق دلایا، بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی، بہن ہونے کی حیثیت سے بھی، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی۔ ہر اعتبار سے خاتون کو جو اس کا حق بنتا تھا وہ اس کو دلایا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر معاشرے کی اصلاح کی، لوگوں تک حق پیغام پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ذمہ داری اپنے امتیوں کے اوپر لاگو کر دی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امت محمدیہ کو خیر امت کہا گیا، کیوں کہ یہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اس کی ذمہ داری کے اندر شامل کیا گیا۔ یہ وہی معاملہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے سپرد کیا ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر نبوت کا اختتام کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذمہ داری امت محمدیہ کے اوپر ڈال دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔
جو طریقہ کار ان کا تھا لوگوں کی اصلاح کرنے کا، اب یہ علماء امت محمدیہ نے کام کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک حق پہنچایا جائے، لوگوں کے اندر جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح کی جائے، جو بدعت و خرافات ہیں ان کو واضح کر کے سنت اور صحیح طریقہ جو ہے ان کے سامنے رکھا جائے۔ یہ ذمہ داری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ آپ کے آنے کا مقصد تھا، اور آپ نے یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے اہل علم پر خصوصی طور پر اور عوام کے اوپر عمومی طور پر ڈال دی کہ اب تمہارا یہ کام ہے کہ لوگوں تک حق بات پہنچاؤ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ امت محمدیہ کے اہل علم وہ لوگوں کے سامنے دین حق رکھتے، لوگوں کے سامنے ہدایت کا پیغام رکھتے، لیکن ہوا یہ کہ بعض لوگوں نے وہ حق کا پیغام پہنچانے کی بجائے ایک نئی بدعت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کو بھلا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں ایک نئی عید وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی اور لوگوں کو دے دی۔ جو حقیقی عیدیں ہیں ان کو اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں منایا جاتا جتنے اہتمام کے ساتھ یہ تیسری عید جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی خوشی کے آڑ کے اندر منائی جاتی ہے، اس کے اوپر یہ اہتمام دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اہل علم لوگوں کی اصلاح کرتے، لیکن بعض اہل علم اصلاح کرنے کے بجائے خود ملوث ہو گئے اور لوگوں کے سامنے ایک نیا مسئلہ اور ایک نئی چیز جو ہے وہ رکھ دی، اور پھر لوگ اس کے اوپر ایسے عمل پیرا ہوئے کہ اب رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نئی سے نئی شکل سامنے آ رہی ہے، اور ان اہل علم میں سے جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ اب پشیمان ہے، وہ حیران ہے کہ ہم نے تو اس عمل کی اجازت نہیں دی تھی، ہم نے تو کچھ اور کرنے کو کہا تھا، لیکن یہ لوگ اب ہمارے قابو سے بھی باہر ہو گئے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ الامان والحفیظ، خود وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، ان چیزوں کو روکنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر ہم نے روشنی ڈالنی ہے کہ کیا یہ جو اسلام کے اندر ایک تیسری عید نکالی گئی ہے، عید میلاد النبی، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اس کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تو احسان عظیم قرار دیا گیا ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کو منانا، اس کو عید کا دن قرار دینا یا اس کو احسان قرار دینا، یہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو فریق مخالف کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے تو پھر ہی آپ کی بعثت ہوئی ہے نا۔ قرآن مجید نے گو کہ بعثت کو ہی احسان قرار دیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی بننے کو ہی احسان قرار دیا ہے، لیکن آپ پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہی آپ کی بعثت ہوئی ہے نا۔ یعنی انہوں نے اصل جو ہے وہ بعثت کی بجائے اصل پیدائش کو قرار دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اگر پیدائش اصل ہے، پیدائش کی وجہ سے بعثت ہوئی ہے، اس لیے پیدائش کا دن منانا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ فضیلت والا ہے، تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی وجہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین، پھر وہ افضل ہوا، پھر ان کا دن منانا چاہیے۔ اچھا، ان کی پیدائش کی وجہ ہے ان کے والدین، ان کی پیدائش کی وجہ ان کے والدین، یہ اوپر آخر تک آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک جو ہے یہ سلسلہ چلا جائے گا، اور پھر سال کے اندر کوئی دن بھی جو ہے وہ خالی نہیں ملے گا، بلکہ روزانہ 24 گھنٹے جو ہے وہ عید کی حالت میں ہی لوگ گزاریں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ بنیاد ہی غلط ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر تاج نبوت رکھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم قرار دیا ہے۔ وہ لوگ جو عید میلاد النبی کے قائل ہیں، ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے ان کی طرف سے کہ تمہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں ہے، یعنی وہ یہ بات کر کے ہم لوگوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ بھئی کسی کی پیدائش پر خوش ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پیدائش کی خوشی میں غیر شرعی معاملات کرنا، غیر شرعی اعمال کرنا، ڈول ڈمکا کرنا، بنگڑا ڈالنا، گانے گانا اور شرکیہ اشعار بولنا، یہ کس شریعت کے اندر اجازت ہے؟ خوش ہونا اور چیز ہے، لیکن خوشی کے اندر آ کر غیر شرعی معاملات کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش پر خوش ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کی پیدائش کی خوشی میں اس دن کو عید بنا لینا یہ کہاں پر اجازت ہے؟ نہ قرآن کے اندر اس کو عید قرار دیا گیا ہے، نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے اندر اس کو عید قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارا اختلاف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی کی آڑ کے اندر اسلام کے اندر ایک نئی چیز شامل کی گئی ہے۔ اسلام نے ہمیں عید الفطر دی ہے، اسلام نے ہمیں عید الاضحیٰ دی ہے، یہ 2 دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے عید کے مقرر کیے ہیں۔ یہ تیسری عید یہ کس کو اختیار ہے کہ وہ دین کے اندر شامل کرے؟ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عید قرار دیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرار دیا ہے، یا صحابہ نے اس کو عید کے طور پر منایا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر بالکل آپ کا موقف درست ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ نہ تو دلیل قرآن سے ملے گی، نہ حدیث سے ملے گی، نہ صحابہ سے ملے گی۔ خود ان کے اہل علم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عہد نبوی کے اندر اور عہد صحابہ کے اندر یہ کام نہیں کیے گئے جو آج لوگ کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔